बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने मखसूस नशिस्तों वाले केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। इस तफसीली फैसले में दी गई वजूहात क्या उनका जो हुक्मनामा है उसको जस्टिफाई कर रही हैं? क्या इससे जो आईनी और कानूनी बहरान की कैफियत है वो ख़त्म हो जाएगी या उसमें कोई इजाफा होगा? और फिर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने जो नई प्रोसीजर कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें बैठने से इनकार कर दिया और चीफ जस्टिस को एक खत लिख दिया है। इस तमाम सूरत हाल में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई खुली लड़ाई हो रही हो, कोई जंग हो रही हो। इसका नतीजा क्या निकलेगा? ऊंट किसके रोड बैठेगा? बहुत अहम मामला है ये, जिसमें हम तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जनाब, नए DGISI का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है। आपको याद होगा कि मैंने 18 सितंबर को एक व्लॉग किया था जब मौजूदा DGISI नदीम अहमद अंजम की साहबजादी की शादी के हवाले से मैंने बात की थी। तो मैंने कहा था कि मैं खबर तो कोई और ढूंढ रहा था, लेकिन उठती उठती खबर ये आई है कि DGISI नदीम अहमद अंजम साहब की जो ये शादी वाली तकरीब है, ये बतौर DG उनकी आखिरी तकरीब होगी और चंद दिनों बाद नए DGISI का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो अब ऐसा ही हुआ है। तो नए DGISI जो हैं वो हैं जनरल मोहम्मद आसिम मलिक साहब। ये एडजुटेंट जनरल के तौर पे इस वक्त काम कर रहे हैं रावलपिंडी GHQ में। और मैं ये बता दूं कि जो मेरी इतला है कि जो जनरल फैज़ हमीद ऑपरेशन है वो इन्हीं की निगरानी में हुआ है कि ये 30 सितंबर को अपने ओहदा का जो है वो चार्ज संभालेंगे। आसिम मलिक साहब के जो वालिद हैं गुलाम मोहम्मद मलिक साहब, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं और कोर कमांडर रावलपिंडी के तौर पे भी उन्होंने काम किया हुआ है। और ये बड़े लायक फायक हैं आसिम मलिक साहब। ये इन्हें आज़ादी शमशीर जो है वो मिल चुकी है, यानी दूसरे टॉपर थे ये एकेडमी में। और फिर एक और बात जो की जा रही थी जनाब, जाते जाते जनरल बाजवा ने जिन 12 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी थी, उनमें आसिम मलिक साहब भी थे। ये भी झूठ है, अफवाह है और पता नहीं इससे क्या तासर देने की कोशिश की जा रही है। वो उसमें अनाम हैदर मलिक साहब थे एक मलिक, और दूसरे एक और हैं शहाद इम्तियाज़ साहब। शहाद इम्तियाज़ साहब का नाम भी आ रहा था सामने कि शायद उन्हें नया DGISI लगाया जा रहा है। वो उन 12 मेजर जनरल्स में शामिल थे जिन्हें जनरल बाजवा जाते जाते लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे तरक्की दे के गए थे। और दूसरी बात यह है कि जब कोई नया कमांडर आता है ना, जब एक कमांडर या एक अफसर तवील अरसा तक एक ओहदे पे कायम रहे, तो जो पॉलिसियाँ होती हैं जिन पे अमल दरामद करना होता है, तो उसमें अमल दरामद के हवाले से, कार्रवाइयों के हवाले से किसी न किसी तरह कोई ना कोई जमूद सायक आ जाता है। और जब नया कमांडर आता है तो वो ज़्यादा एक्टिव होता है और पॉलिसियों पे ज़्यादा ताकत के साथ, ज़्यादा कुव्वत के साथ, नई प्लानिंग के साथ अमल दरामद करता है। तो इस तनाज़र में आप जो है जनरल आसिम मलिक साहब का जो तकर्रर है बतौर DGISI, इसको देख लीजिए। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था और उसका अदालती जायज़ा भी लिया जा चुका हुआ है और फुल कोर्ट बैठी थी। तो अक्सरियत राय के साथ उस कानून को जायज़ करार दिया गया था। तो उसके तहत एक कमेटी बनी थी जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज जो हैं वो शामिल थे। और कमेटी जो थी वो काजी फायजी साहब, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल थी। बीच में कुछ ऐसे मामलात आ गए कि जो कमेटी है, प्रोसीजर कमेटी, वो एक तरह से गैर फाल हो गई। एक तो वो नज़रसानी वाला जो केस था, मखसूस नशिस्तों वाला, तो ये दोनों जज साहबान जो है ये कह रहे थे जनाब हमने छुट्टी पे जाना है, तो वो नज़रसानी का केस जो अब छुट्टियों के बाद सुनेंगे और फैसला भी जो अब छुट्टियों के बाद तफसीली फैसला जो है वो जारी करेंगे। और फिर मखसूस नशिस्तों वाले केस के लिए जब बेंच की तश्कील का मामला था, उस वक्त भी मुनीब अख्तर साहब ने मुख्तलिफ एतराज़ात उठाए थे, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। और फिर चंद दिन पहले जो 63A के हवाले से नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं, उनकी समाअत के लिए बेंचों की तश्कील का मामला है, दोनों जज साहबान प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग में ही नहीं गए। अच्छा, उसके बाद एक आर्डिनेंस आ गया और आर्डिनेंस के ज़रिए ये कह दिया गया कि जनाब चीफ जस्टिस कमेटी के मेंबर होंगे और सीनियर तरीन जज मेंबर होंगे, यानी काजी साहब और सैयद मंसूर अली साहब। और तीसरे रुकन जो हैं उनके बारे में ये आर्डिनेंस में कहा गया कि वो चीफ जस्टिस को नामजद करेंगे। और चीफ जस्टिस साहब ने नामजद कर दिया अमीनुद्दीन खान साहब को।
تو اب اس کمیٹی کا جو پہلا اجلاس ہے اس میں سید منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ شریک نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ایک خط لکھ دیا ہے کمیٹی کے نام، اور اس میں انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ ایک تو یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو آپ نے ادھر جو ہے آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کی گئی، ادھر آپ نے کمیٹی بنا دی، جسٹس منیب اختر کو بلا جواز جو ہے وہ نکال دیا گیا۔ کیوں نکال دیا گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو نیا آرڈیننس آیا ہے نا، اس کا فل کوڈ بنا کے اس کا جوڈیشل سائٹ پہ جائزہ لیا جائے، ایک، یا پھر اس کو انتظامی سطح پہ فل کوڈ بیٹھے جیسے رولز بنائے جاتے ہیں وہ اس کا جائزہ لیں۔ اور تیسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک منیب اختر صاحب والی کمیٹی جو ہے وہ بحال نہیں ہو جاتی تو میں کمیٹی کے اجلاس میں نہیں آؤں گا، یعنی 3 شرطیں انہوں نے رکھ دی ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے ڈکے چھپے الفاظ میں ایک دھمکی بھی دی ہے۔ اپنے پچھلے ولاگ میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ ججز جو ہیں وہ چھٹی پہ چلے جائیں، نئے بینچ جو تشکیل پاتے ہیں اس کمیٹی کے تھرو وہ ان میں نہ بیٹھیں۔ تو اسی طرح کی بات جو ہے جو خط لکھا ہے جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جب یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا تھا تو قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے بینچوں میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ چیمبر ورک پہ چلے گئے، اور کئی مہینے تک جو ہے وہ چیمبر ورک کرتے رہے تھے۔ اور جب چیف جسٹس بنے تھے تو پہلا کیس جو انہوں نے فل کورٹ بنائی تھی، سب سے پہلے انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جائزہ لینے کے لیے فل کورٹ بنائی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اگر آپ جو ہیں آپ کے تفضات تھے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر عمل نہیں ہو رہا، تو ہمارے بھی تفضات ہیں کہ جناب یہ جو آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کی گئی ہے اور منیب اختر صاحب کو فارغ کیا گیا ہے، اس حوالے سے ہمارے بھی کچھ تفضات ہیں، تو ہم بھی جو ہے وہ چیمبر ورک پہ چلے جائیں گے۔ اس طرح کا مجھے لگا ہے، اس سے تھوڑا سا تاثر جو ملا ہے۔ اب جو نئی کمیٹی بنی ہے اس میں یہ منصور علی شاہ صاحب تو گئے نہیں، تو چیف جسٹس اور امین الدین خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا، ایک تو وہ 63A جس میں ری رائٹ کر دیا تھا انہوں نے کہ جناب جو ووٹ ہی نہیں گنا جائے گا، جو پارٹی پالیسی کے برعکس جو ہے ووٹ دے گا، تو وہ 63A پر نظر ثانی کی جو درخواستیں ہیں اس کے لیے 5 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اس میں جو ہیڈ کریں گے اس بینچ کو وہ ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب خود، اور اس میں منیب اختر صاحب ہوں گے، معین الدین خان صاحب ہوں گے، جمال خان مندوخیل صاحب ہوں گے، اور مظہر عالم میاں خیل صاحب ہوں گے۔ اچھا، اس سے پہلے جو فیصلہ آیا تھا نا 63A والا، وہ 3-2 سے فیصلہ آیا تھا، اس میں تھے عمر عطا بندیال صاحب جنہوں نے یہ 63A ری رائٹ کیا تھا، اور منیب اختر صاحب آتھر اس فیصلے کے منیب اختر صاحب اور اعجاز الحسن صاحب۔ اب عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے، اعجاز الحسن صاحب جو ہیں وہ بھی ریزائن دے کے چلے گئے۔ اب اس بینچ کے ایک ہی رکن جو ہیں منیب اختر صاحب وہ بچے ہیں، انہیں شامل کر لیا گیا ہے، اور دوسرے 2 جنہوں نے اختلافی نوٹ دیا تھا وہ جمال خان مندوخیل اور مظہر عالم میاں خیل صاحب تھے، انہیں بھی اس بینچ میں شامل کیا گیا ہے۔ جو قانونی تقاضا ہے وہ پورا کر دیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ آڈیو لیک کی انکوائری کے لیے جو ایک کمیشن بنا تھا جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں، اس وقت چیف جسٹس نہیں تھے وہ، تو اس کے خلاف حکم امتناعی جاری کر دیا تھا عمر عطا بندیال والی عدالت نے۔ تو اب وہ ابھی تک معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ ہے، تو اس کی سماعت کے لیے بھی جو پروسیجر کمیٹی ہے اس نے 5 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب جو ہیں اس کے سربراہ ہوں گے، جسٹس یحییٰ آفریدی اس میں شامل ہوں گے، جسٹس جمال خان مندوخیل اس میں شامل ہوں گے، اور جسٹس مسرت حلالی صاحبہ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گی۔ تو اب یہ جو تنازع ہے نا کہ جناب وہ چیمبر ورک پہ چلے جائیں گے، بلکہ یہاں یہ بھی افواہیں گردش کرتی رہی ہیں کہ جناب اگر یہ ہو گیا، آئینی ترمیم آ گئی تو شاید پتہ نہیں کتنے استعفے آ جائیں گے۔ اس میں نے ایک ولاگ بھی کیا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ جناب ججز جو ہیں وہ استعفے دینے کے بجائے حالات بہتر ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ مخصوص نشستوں والے کیس میں 8 ججوں نے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب یہ جو سنی اتحاد کونسل کی اپیل تھی تو اس پہ فل کورٹ بنی تھی اس کی سماعت کے لیے، اور مسرت حلالی صاحبہ بیمار تھے، تو باقی 13 دستیاب ججز تھے وہ فل کورٹ کے طور پہ بیٹھے تھے۔ فل کورٹ کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستیں ابھی پینڈنگ ہیں، تو ان کی سماعت کے لیے فل کورٹ بھی بن سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ 13 جج ہی نظر ثانی کی درخواستیں سنیں۔ پہلے 13 رکنی فل کورٹ تھی، اب 19 رکنی فل کورٹ بن سکتی ہے کیونکہ اب 19 ارکان ہیں۔ بہرحال 8-5 سے یہ فیصلہ آیا تھا،
8 ججوں نے آتھر اس ججمنٹ کے ہیں وہ سید منصور علی شاہ صاحب ہیں. تو 8 ججوں نے یہ فیصلہ دیا تھا سنی اتحاد کونسل کی درخواست پہ. سنی اتحاد کونسل والے کہتے تھے جناب ہمیں آپ یہ جو سیٹیں ہیں مخصوص نشستیں اضافی مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو دے دی گئی ہیں وہ ہمیں دیں. تو اس پہ جناب یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جناب یہ جو نشستیں ہیں یہ ملیں گی پی ٹی آئی کو. اس وقت بھی ہم پوچھتے رہے کہ جناب کس قانون کے تحت کس آئین کے تحت یہ جو حکم ہے یہ جاری کیا گیا ہے. 8 ججوں کے نام میں یاد دہانی کے لیے دوبارہ بتا دیتا ہوں. جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس محمد علی مدر صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس اطہر منیلا صاحب، جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب، جسٹس شہاد وید صاحب اور جسٹس عرفان سعادت خان صاحب. 12 جولائی کو انہوں نے شارٹ آرڈر جاری کیا تھا اور 14 ستمبر کو انہوں نے ایک وضاحتی نوٹ بھی دیا تھا. اس وضاحتی نوٹ کے حوالے سے چیف جسٹس نے رجسٹرار سے 9 نکات کی وضاحت طلب کر رکھی ہے، 9 سوالات پوچھ رکھے ہیں. بہرحال یہ جو فیصلہ آیا ہے اگر 70 صفحات جو فیصلہ ہے اس کو غور سے پڑھیں تو یہ جو ہم شروع سے پہلے دن سے بات کر رہے ہیں جناب یہ کس قانون اور کس آئین کی بنیاد پہ یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے تو وہ سوال اپنی جگہ اب بھی موجود ہے. یہ آئین اور قانون کی تشریح کر کے فیصلہ نہیں دیا گیا ایسے لگ رہا ہے، بلکہ فیصلہ دینے کے بعد اپنے فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آئین اور قانون کی تشریح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہاں آئین اور قانون کی تشریح سے کام نہیں چل رہا تو وہاں وہ قانون ہی کالعدم کر دیا گیا. اپنے اس موقف کے حق میں انہی کے فیصلے سے ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر آئین اور قانون میں یہ گنجائش تھی جو انہوں نے حکم جاری کیا ہے سنی اتحاد کونسل کی درخواست پہ کہ جناب مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دے دی جائیں تو پھر آئین کے آرٹیکل 187 کی مدد دینے کی ضرورت کیوں پڑی، اس پہ انحصار کیوں کرنا پڑا. اب 187 یہ ہے آئین کا آرٹیکل جو ہے کہ انصاف کی مکمل فراہمی کے لیے سپریم کورٹ کوئی بھی حکم جاری کر سکتی ہے. یہ 187 کا کیس نہیں تھا، یہ تو اپیل تھی آئین کے آرٹیکل 185 کے تحت. اس میں تو صرف یہ دیکھنا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو حکم جاری کیا تھا 5 ججوں پر مشتمل فل بینچ نے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا کہ اضافی نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں میں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں ان میں مخصوص نشستیں تقسیم کر دی جائیں. اور سنی اتحاد کونسل کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی تھی اور وہ اپیل میں آئی تھی سنی اتحاد کونسل سپریم کورٹ میں. تو وہاں جو سکم رہ گئے تھے صرف ان کا آئینی جائزہ لینا تھا. اب یہ چلے گئے 187 میں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مکمل انصاف جو ہے نا وہ تکنیکی اصولوں کا پابند نہیں ہوتا، یہ خود کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات انہوں نے یہی کی ہے کہ آرٹیکل 187 سب آرٹیکل 1 کے تحت عدالت جو ہے وہ بے یار و مددگار نہیں ہوتی. یعنی قانون اور آئین اگر اس کی مدد نہیں کر رہا ہے نا اور اس کے دل میں آ گیا ہے کہ جناب انصاف یہ ہے تو پھر وہ حکم جاری کر دیتی ہے. یہ اس فیصلے میں کہا گیا ہے. اور یہ 187 کی ایک جو اگزامپل ہے بڑی کلاسک، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1993 سے 96 کے درمیان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 16,000 کے قریب جو ہے وہ لوگ مختلف محکموں میں بھرتی کیے گئے تھے. پھر آنے والی حکومتوں نے ان کو نکال دیا اور پھر جب ان کی دوبارہ حکومت آئی تو 2010 میں انہوں نے قانون بنایا اور ان لوگوں کو اس قانون کے تحت 2010 کا جو ایکٹ تھا اس کے تحت ان لوگوں کو بحال کر دیا تھا. اچھا وہ چیلنج ہو گیا اور معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا. سپریم کورٹ نے وہ قانون جو ہے ان لوگوں کی بحالی کا وہ کالعدم کر دیا اور یہ بھی کہا کہ جناب ان سے تنخواہیں بھی واپس لو اور جناب ان کی مراد بھی ختم، جو کچھ لیتے رہے ہیں اور نوکریاں بھی ختم، یہ گھر جائیں. یعنی ایسا ہی ہے کہ جیسے برطرف ہوئے تھے بس وہی صورتحال انہوں نے کہا جناب وہی صورتحال بن گئی. اس پہ رولا چولا پڑ گیا، احتجاج شروع ہو گیا. اور ویسے بھی یہ لوگ بھی کہہ رہے تھے جناب اتنی عمر گزار دی ان محکموں میں، ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ گئے، کچھ ریٹائر ہو گئے تو یہ تو ظلم ہو گیا. تو پھر اس پہ ایک نیا بینچ بنا تھا نظر ثانی کی جب درخواست آئی ہے تو امرتا بندیال صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے جو نظر ثانی کی درخواست تھی وہ مسترد کر دی تھی ان لوگوں کی. ان کا نہیں جناب فیصلہ ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کیا کیا، پھر وہ گئے آئین کے آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 پہ سو موٹو والے پاور استعمال کیے اس بینچ نے اور پھر 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت جا کے پھر وہ گئے 187 میں
یعنی کہ یہاں لا کے مطابق انصاف یا ریلیف نہ بنتا ہو تو وہاں 187 کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا یہ جو ہے یہ ڈائریکٹ جو ہے اپیل میں 185 کے تحت اپیل ہے نا، یہ اسی میں 187 پہ چلے گئے۔ جانا تو پھر چاہیے تھا ان کو 184 سب آرٹیکل 3 پہ، یہ اس میں اس لیے نہیں گئے کہ پھر جو معاملہ سو موٹو کا بن جانا تھا، اور سو موٹو والا جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس ہے پروسیجر کمیٹی جو ہے اس کے سامنے رکھا جانا تھا، تو اس لیے انہوں نے جناب یہ اپنے طور پہ ہی یہ جو ہے اپنا فیصلہ کر کے اور پھر تشریح اس کی جو کر دی۔ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جناب خود پوری ججمنٹ پڑھیں، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کچھ ایسے معاملات جو بینچ کے سامنے نہیں تھے، جن پہ بینچ کو مطمئن نہیں کیا جا سکا تھا، ہم نے اس میں بھی فیصلہ دیا ہے۔ ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے، چلو ٹھیک ہے، نشان اس سے لے لیا لیکن جماعت کے طور پہ موجود ہے، یہ ٹھیک ہے، باقی جو نے بھی کہا ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں آزاد لوگ کیسے منتخب ہو گئے، اور اس بارے میں جب ہم سوال کیا تو کوئی تسلی بخش جواب نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں، یا پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ یہ جو ووٹرز ہیں جنہوں نے آزاد لوگوں کو ووٹ دیے ہیں وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ووٹ ملے ہیں، یہ فیصلہ ہے، فیصلہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو بھائی میرے یہ تو فیکچول کنٹروورسی ہے، یہ تو واقعاتی تنازع ہے، اس کو اس انداز میں کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں جناب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے سامنے سنی اتحاد کونسل تھی، درخواست جو تھی، یا پی ٹی آئی کی درخواست تھی، ہم نے تو جو ووٹر ہیں ان کے حق کا دفاع کیا ہے۔ اور اس حوالے سے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب جو ہیں وہ یہ فیصلہ دے چکے ہوئے ہیں کہ جناب کیسے ہو سکتا ہے 80 لوگ جن کے بارے میں سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یہ تو مفروضے کی بنیاد پہ بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی ڈکلیئر کیا تھا، دو ججوں نے، اختلافی نوٹ ہے کہ جناب جو فیصلہ آئین سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو اس پہ دیگر ادارے عمل کرنے کے پابند نہیں ہوتے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے پہلی مرتبہ نہیں کہا، متعدد فیصلے موجود ہیں۔ جب یہ ان کا اختلافی نوٹ آیا تو اس دن میں نے اس میں تفصیل کے ساتھ ویلاگ کیا تھا، اور سندھ بار ایسوسی ایشن والا جو کیس تھا، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن والا کیس، اس میں جو 2009 میں سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا تھا ٹکا اقبال والا کیس جو تھا، تو اس میں پی سی او والا جو کیس تھا، تو اس میں یہ کہا تھا ٹکا اقبال والے کیس میں جو مشرف کے پی سی او کو ججوں سے جو حلف کے لیے 2007 میں اس نے پی سی او جاری کیا تھا اس کو جائز ڈکلیئر کیا دوں گا، وہ تو قانون کے خلاف ہے، تو اس فیصلے تو عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے نتیجے میں 105 کے قریب جو جج ہیں پی سی او کے تحت جنہوں نے حلف اٹھایا تھا یا پھر بعد میں تعیناتیاں ہوئی تھیں جن کی تقرر وغیرہ ہوئے تھے، وہ سارے فارغ ہو گئے تھے اس نے فیصلے کے نتیجے میں کہ نہیں جناب وہ نہیں چل سکتا۔ تو یہ ان ججوں نے یہی کہا۔ اب یہ جو 8 ججوں کا فیصلہ ہے اس میں انہوں نے دونوں ججوں کے بارے میں کہا جناب جو انہوں نے غیر شائستہ انداز میں اختلاف کیا ہے، اور یہ جج کے جو منصب ہے، عہدہ جو ہے اس کے خلاف ہے، منافی ہے، اس طرح کی بات انہوں نے ان کے بارے میں کی۔ ایک تو یہ فیکچول کنٹروورسی والی بات ہوگی، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن بنیادی فریق کے طور پہ جو ہے اس میں ان درخواستوں میں کیس لڑتا رہا ہے۔ تو بھائی میرے اس کا فیصلہ تھا، بنیادی فیصلہ ہی اس کا تھا۔ تو پھر اور جو یہ فیصلہ آیا ہے، اب ایک اور چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب رول 94 میں جو ایکسپلینیشن ہے نا، جو وضاحت دی گئی ہے، اس کو انہوں نے کل عدم کر دیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ الیکشن ایکٹ سے بھی متصادم ہے اور آئین سے بھی متصادم ہے۔ وہ کیا ہے رول 94؟ رول 94 میں یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کا جو طریقہ کار ہے اس سے متعلق ہے کہ وہ کیسے نشستیں ملنی ہیں، اور وہ ان کو ملنی ہے جو پارلیمنٹ کے اندر، آئین میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، قانون میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، الیکشن ایکٹ میں بھی، کہ جو پارلیمنٹ کے اندر کوئی جماعت ہے ان کو مخصوص نشستیں ملیں گی، اور جو آزاد ہیں وہ 3 دن کے اندر اندر اس میں شامل ہو سکتے ہیں اس پارلیمانی جماعت کے اندر۔ تو یہ اور آگے جا کے جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے 94 میں ایکسپلینیشن یہ دی گئی ہے کہ وہ سیاسی جماعت سمجھی جائے گی، یعنی سیاسی جماعت وہ ہوگی جسے انتخابی نشان الاٹ ہوا ہو۔ تو یہ چیز انہوں نے اڑا دی 90، ان کا نہیں جناب یہ رول ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں جو انہوں نے تشریح کی ہے کہ جناب انٹرا پارٹی یہ مانا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سزا یہ دی جا سکتی ہے کسی پارٹی کو اگر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتے کہ اسے سمبل نہ دیا جائے، لیکن پارٹی برقرار رہتی ہے۔
اگر سمبل نہیں دیا گیا، پارٹی کا کوئی تنظیمی ڈھانچہ ہی نہیں ہے، اس چیز کی وضاحت نہیں ہے، تنظیمی ڈھانچہ ہی نہیں ہے، اگر تشریح ہے تو جو دل میں آئی ہے انہوں نے سمجھا ہے انصاف کے مطابق، وہ انہوں نے تشریح کی ہے۔ اگر بنیادی ڈھانچہ ہی نہیں، صدر اور سیکرٹری نہیں ہے اس کا، تو ان کو اس بات کا تعین کون کرے گا جناب یہ کس جماعت کا امیدوار ہے؟ یہاں تو جتنے بھی لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ہر ایک دعویٰ کر دیتا ہے جناب میں پی ٹی اے کا ہوں، میں نون لیگ کا ہوں۔ جب تک ٹکٹ نہ ہو، ٹکٹ کس نے جاری کرنا ہے؟ وہ انہوں نے جاری کرنا ہے جو تنظیم ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جناب اگر یہ الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن جو ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں 208 کے تحت، الیکشن ایکٹ کے تحت، اور اس کے بعد 209 کے تحت وہ ایک سرٹیفکیٹ دیتی ہے جماعت ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہو گئے ہیں، اور جو الیکشن کمیشن ہے اس سے سرٹیفکیٹ کا جائزہ لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ الیکشن ہوئے بھی ہیں، نہیں ہوئے، ہوئے ہیں، صحیح ہوئے، نہیں صحیح ہوئے یہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اگر نامنظور ہو جائے سرٹیفکیٹ تو پھر پرانی جو باڈی ہے، جو پہلے عہدیدار تھے، وہ بحال ہو جائیں گے۔ ایک بات انہوں نے کی۔ اب جو ان کے الیکشن ہوئے تھے انٹرا پارٹی الیکشن، وہ مسترد ہو گئے تھے، وہ انہوں نے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دی، سرٹیفکیٹ نہیں مانا تھا، جس کے بعد دوبارہ پھر الیکشن انہوں نے کروائے تھے، جو اب بھی متنازع معاملہ ہے، وہ چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں، جس میں پہلے بھی گوہر علی خان کو انہوں نے چیئرمین چنا تھا، بعد میں بھی چنا تھا، جو پہلے والے الیکشن تھے وہ کالعدم ہو گئے تھے، تو یا ان کا سرٹیفکیٹ نہیں مانا گیا تھا، تو یہ کہتے پہلے والی باڈی بحال ہو جائے گی۔ تو پہلے والی جو باڈی تھی اس وقت تو چیئرمین جو تھے وہ عمران خان تھے، اور عمران خان نااہل ہو چکے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے لیے بھی اور پارٹی کی صدارت سربراہی کے لیے بھی، تو کیا عمران خان بحال ہو گئے؟ اور پھر اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے کہا جناب ہاں اگر کوئی بندہ سرٹیفکیٹ دے دینے کو جماعت، اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا نا، پھر جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں سرٹیفکیٹ لے کے آتے ہیں، تو وہی پارٹی کے عہدیداروں کے طور پہ وہ کام کرتے رہیں گے۔ یعنی یہ تو جو سپریم کورٹ جو الیکشن کمیشن ہے اس کا اختیار ہی ختم کر دیا کہ اگر کوئی پارٹی الیکشن نہیں کرواتی تو اس کو تو پکڑا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر الیکشن درست نہیں ہو، اگر یعنی کہ الیکشن جو ہے سرٹیفکیٹ اس کو وہ نہ مانے تو پرانی باڈی چلتی رہے گی، جبکہ جو قانون کا تقاضا یہ ہے کہ 5 سال کے اندر 5 سال میں ایک مرتبہ الیکشن ہونا ضروری ہوتے ہیں، تو پھر یا تو اس قانون کو ختم کریں، اس قانون کی موجودگی میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور پھر یہ جو معاملہ اب چل پڑا ہے نا اس طرف کہ جناب یہ 8 ججیں کھل کے، خاص طور پہ سید منصور علی شاہ صاحب جو خط لکھ رہے ہیں، جیسے قاضی صاحب خط لکھا کرتے تھے، اسی طرح سید منصور علی شاہ صاحب، اور وہی بات انہوں نے کہ جناب چیمبر ورک پہ چلے گئے تھے تو ہم بھی چیمبر ورک پہ جا سکتے ہیں، مطلب بین السطور یہی مطلب بنتا ہے نا۔ تو اب یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لڑائی جو ہے یہ کہاں تک پہنچے گی؟ اب یہ دیکھیں جو ماضی میں عدلیہ کہتے ہیں جناب عدلیہ نے جناب انتظامیہ نو انج کر دیتا تے پارلیمنٹ نو بھی تھلے لا لیا، جیسے 18ویں ترمیم جو تھی آئینی ترمیم جس کی اب بحالی چاہتے ہیں، جس میں یہ جوڈیشل کمیشن وغیرہ بنے تھے ججوں کے تقرر کے لیے، تو افتخار محمد چودھری صاحب جناب اس کو لے کے بیٹھ گئے تھے، جائزہ لے رہے تھے 18ویں ترمیم کا، اور پھر ان کو وہ کہتے ہیں جناب جیسے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے پریس کانفرنس کی ہے جناب بنیادی ڈھانچے کا ایک بنا کے انہوں نے اپنی طرف سے ہی، حالانکہ آئین میں تو لکھا ہے کوئی بھی ترمیم کی جا سکتی ہے، تو جناب گن پوائنٹ پہ نا وہ گنڈا گردی کے ساتھ یہ ترمیم جو 19ویں ترمیم کروائی تھی۔ یہ میں ماضی بعید کی نہیں، ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، یہ ثاقب نثار والی کوٹ کی، پناما والے معاملات، اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا، تو یہ جب ان کے پیچھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طاقت تھی تو پھر یہ فیصلے بھی ایسے کرتے تھے متنازع، اور ان پہ عمل درآمد بھی کرواتے تھے کہ ان کے ساتھ بندوق والے ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اچھا آپ نے فلمیں دیکھی ہوں گی انگریزی کی بھی، ہندی کی بھی، اردو کی بھی، جس میں ایک مجہول سا بھولا بالا سا شخص ہوتا ہے، بگرول سا، تو وہ جناب نہ اس کی لڑائی آتی ہے، نہ تیر اندازی آتی ہے، نہ گن چلانا آتی ہے، تو وہ جناب جب لڑتا ہے تو اس کے پیچھے خفیہ طور پہ بندہ ہوتا ہے، وہ کسی کو گولی مارتا ہے یا تیر مارتا ہے کسی شکار پہ، تو اس کا تو پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، جو اس کے پیچھے بندہ کھڑا ہوتا ہے چھپ کے اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے، تو وہ نشانے پہ مارتا ہے تیر، اور شکار جو ہے وہ گر جاتا ہے، اور وہ بندہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ میں نے کیا ہے۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے ساتھ جب اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی تو شاید انہوں نے بھی یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ ہم اپنی طاقت کے ساتھ یہ عمل درآمد کروا رہے ہیں۔ اب
ان کے پاس وہ پیچھے کھڑا وہ جو تیر چلا کے شکار گھیرتا تھا نا یا گراتا تھا، وہ طاقت بظاہر مجھے نہیں لگتی کہ ان کے ساتھ ہے. تو پھر ان کے جو تیر ہیں وہ ہوا میں ہی جائیں گے. اللہ معاف کرے یہ حالات جو ہیں ملک کے اس طرف نہ جائیں، لڑائی جھگڑے والی کی طرف. اور دوسری جو بات ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے نا، نئی 26ویں آئینی ترمیم، اس میں یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ، میں یہ نہیں کہتا آپ لکھ لیں، لیکن میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آئینی عدالت جو ہے وہ ہر حال میں تشکیل پانی ہے، باقی ترامیم ہوں یا نہ ہوں. کیونکہ اب جس نہج میں معاملہ چلا گیا ہے، لڑائی جس نہج میں چلے گی ہوئی ہے، تو یہ ججز جو ہیں سپریم کورٹ والے، ان کے بارے میں کھلم کھلا وہ کہہ رہے ہیں جناب اکتوبر میں قاضی صاحب چلے جائیں گے، منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہیں گے، عمران خان نے خود کہا ہوا ہے. تو پھر 5 حلقے کھلیں گے اور ان کی حکومت گھر جائے گی اور میں اقتدار میں. یہ باتیں، یعنی کہ وہ شخصیت جنہوں نے آئندہ چیف جسٹس بننا ہے، سید منصور علی شاہ صاحب، ان کے حوالے سے یہ کھلم کھلا باتیں کی جا رہی ہیں. تو وہ اگر آئینی عدالت جو ہے وہ تشکیل نہیں پاتی تو پھر مزید مسائل پیدا ہوں گے. یہ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب جو ہیں، ان کے حوالے سے میں بتا دوں، یہ لائق فائق آدمی ہیں. انہوں نے CSS کا ایگزام بھی پاس کیا تھا، لیکن انہوں نے جوائن نہیں کیا تھا کیونکہ ان کی مرضی کا گروپ نہیں آیا تھا. پیچھے کامرس اینڈ ٹریڈ وغیرہ والا جو گروپ ہوتا ہے نا، وہاں یہ میرٹ پہ آئے تھے. پھر انہوں نے وکالت جو ہے وہ اس طرف آئے تھے. ڈسٹرکٹ مینجمنٹ، فارن افیئر، پولیس وغیرہ، یہ ان گروپوں میں ان کا نام نہیں آیا تھا. بہرحال وہ لائق آدمی ہیں. اب اس معاملے کا بہترین حل جو ہے وہ آئینی عدالت کی تشکیل ہے. یہ ججز جو ہیں موجودہ سپریم کورٹ کے ججز جس گروپ بندی کا شکار ہیں، اگر آئینی عدالت نہیں بنتی تو پھر وہ جو ترمیم ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ 3 رکنی جو ہے پینل منگوایا کریں گے یا 5 رکنی پینل منگوایا کریں گے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تقرر کے لیے، وہ ترمیم بھی آ سکتی ہے. تو پھر مزید مسائل پیدا ہوں گے، مزید لڑائیاں بڑھیں گی. تو اس کا جو حل ہے یہی ہے کہ آئینی عدالت جو ہے وہ قائم ہونے دی جائے، اور قاضی صاحب اس کے ہیڈ ہوں یا کوئی بھی جج ہو جو بھی میرٹ پہ آتا ہو. تو یہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں، یہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے، یہ معاملات جو ہیں اس کو ہیڈ کرتے رہے. ایک اور میں خبر دے دوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے. جناب بلاول بھٹو زرداری یا پیپلز پارٹی والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو جناب ایک ہی مسئلہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواہش کے مطابق اور میثاق جمہوریت کے مطابق آئینی عدالت جو ہے وہ تشکیل دی جائے، اور دوسرا 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بحال کروائی جائے. جو گن پوائنٹ پہ افتخار محمد چودھری نے 18ویں میں ترمیم کر کے 19ویں ترمیم لائی گئی تھی، تو وہ بحال کی جائے. اور اس کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری یہ 2 ترامیم ہیں، یعنی انہوں نے جو اونرشپ ہے ان ترامیم کی، یہ آئینی عدالت والی، انہوں نے یہ خود لے لی ہے. وہ اپنی اس کو ترمیم کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، حالانکہ بل میں بھی شامل تھی جو حکومت کی طرف سے تیار کیا گیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں جناب ان ترامیم کے لیے اگر ہمیں جو نون لیگ کچھ ناپسندیدہ ترامیم لائے گی، ہم ان کو بھی سپورٹ کریں گے. اور ناپسندیدہ ترمیم وہی ہے کہ جناب جو سپریم کورٹ میں جو ججز ہیں وہ ایک پینل آئے، اس میں سے ایک چیف جسٹس کا تقرر کر دیا جائے. پھر پڑا رہے گا اگر جونیئر جج کو لگا دی کہ جو سینئر جج ہیں وہ کیا کریں گے، کیا معاملات چلتے رہیں گے. مجھے اس کا یہی حل نظر آ رہا ہے. اگر یہ ترمیم 26 ترمیم ہو جاتی ہے اور آئینی عدالت قائم ہو جاتی ہے، تو پھر اگر اس آئینی ترمیم کو چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ اس آئینی عدالت میں جائے گی. موجودہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور پھر ایک اور سوال پیدا ہوگا کہ جناب وہ عدالت جو اس آئینی ترمیم کے تحت قائم ہوئی ہے وہ اسی آئینی ترمیم کا جائزہ لے رہی ہے. تو بھائی میرے یہ جو عدالتیں موجودہ عدالتیں ہیں وہ بھی تو آئین کے تحت ہی بنی ہوئی ہیں نا، اور آئین کا جائزہ لے رہی ہوتی ہیں. اس میں ایسا کیا ہے؟ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.